बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बज़्म अहले कलम में मैं हूँ आपका मेज़बान शहज़ाद अरमान, और हमेशा की तरह अजीम दानश्वर डॉक्टर तकी आबदी कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं आयशा शेख आशी यूएई से, अयाज़ महमूद अयाज़ हमारे साथ मौजूद हैं पेरिस से। जी हाँ, एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता आप सब नाज़रीन की नज़र करते हैं आज, और आज का परवीन शाकर के निस्बत से ये प्रोग्राम डेडिकेट किया है हमने उनको। और परवीन शाकर के लहजे में जो निस्वानियत है और उसमें जज्बात की जो धनक है, उस पर आज गुफ्तगू फरमाएंगे। एक कलीदी खुतबा सुनेंगे 20 मिनट का डॉक्टर तकी आबदी से, और उसके बाद मैं आपको अपने मेहमान गिरामी से उनका तारुफ आपके सामने पेश करूँगा। जी डॉक्टर साहब, आज का ये प्रोग्राम परवीन शाकर के हवाले से तरतीब दिया गया है। उनकी इस महीने उनकी सालगिरह भी मनाई गई। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि परवीन शाकर जो एक बहुत खूबसूरत नाम था हमारे अदब का, और जो अदब का जो उठान जो हमारी नौजवान नस्ल जो शायरी की तरफ जिनका तरगीब दिलाई परवीन शाकर ने और उनकी शख्सियत ने, और औरतों को शायरी के लिए जिस तरह उसके बाद हम देखते हैं कि बेशुमार हमारी ख़वातीन शुअरा इस मैदान में आई। तो आप क्या फरमाएंगे कि कितना बड़ा नुकसान था उर्दू अदब के लिए? यकीनन मैं पहले तो मशकूर हूँ अहले क़लम का और उसके सरपरस्त रूह रवां अरमान शहजाद और शफीक एकेडमी के शफीक साहब और रेडियो फ़ज़ा का, कि आज हम एक बड़ी मुमताज़ उर्दू की शायरा परवीन शाकर पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अमजद इस्लाम अमजद जो उनके हमअसर थे और उन्होंने कई उनके साथ मुशायरे पढ़े, उन्होंने का लिखा कि परवीन शाकर उर्दू की सबसे बड़ी खातून शायरा, और मैं एग्री होता हूँ कि बाज़ जो मसाइल हैं उसके लिहाज से वो बहुत बड़ी शायरा। अब रह गया ये कि तो अब आज की जो हमारी ये मुख्तसर सी गुफ्तगू है, ये तौसील लेक्चर तो नहीं है अरमान, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हम जिक्र करेंगे कि परवीन शाकर 42 साल जिंदा रही। 1952 में कराची में पैदा हुई और 1994 में इस्लामाबाद में मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स में फौत हुई। लेकिन इस मुख्तसर सी जिंदगी में उन्होंने अपनी जिंदगी ही में मकबूलियत हासिल कर ली थी। पढ़ी लिखी खातून थी, अंग्रेजी अदब से एमए किया था और 8-9 साल तक मौल्लिम रही, लेक्चरर रही कराची यूनिवर्सिटी में। फिर हायर एजुकेशन जो होते थे, आईएएस वगैरह के एग्जाम देकर बैंक की एडमिनिस्ट्रेशन में हाई पोस्ट पर रही, कस्टम ऑफिस में काम करती थी और खानदानी शायरा थी। इनके बाप सैयद शाकिर हुसैन जैदी, इसी वजह से इनका नाम परवीन शाकिर है बाप से। और इनके दादा सैयद अबुल हसन, ये दोनों भी शायर थे। इसके तो इनके शौहर सैयद नसीर अली, जिनसे बाद में तलाक हो गया, और एक बेटा जो मुराद है सैयद मुराद अली, उनकी निशानी है। पहले इरफाना साहिबा से कुछ शायरी के इल्म के बारे में और इस्लाह ली, उसके बाद से मुस्तकिल तौर पर अहमद नदीम खासमी साहब के साथ उनकी शागिर्दी में। तो एक मुनफरिद लहजा है। मसला यह है कि उनकी तसानीफ में हम जानते हैं 5-6 मजमुए हैं, लेकिन पहला ही मजमुआ जो था खुशबू, जो 1976 में
1976 में आया, उसकी खुशबू तमाम दुनिया आलम में उर्दू अदब में फैल गई। खबर पर आपने अच्छा सवाल किया कि क्या लॉस है। खबर पर उनके 5 शेर, तो देखिए क्या कहती है जो उनके लौहे पर लिखे गए हैं। मैं भी मर जाऊं तो कहां लोग भुलाएंगे, मैं भी मर जाऊं तो कहां लोग भुला ही देंगे, लफ्ज मेरे होने की गवाही देंगे। आज इंतकाल किए हुए 28 साल के करीब हो रहे, 26 साल के करीब हो रहे हैं आपके जी। आज हम गवाही दे रहे हैं। अक्स से खुशबू हूं, बिखरने से ना रोके कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको न समेटे कोई। देख रहे हैं आपके, यानी ये पेशिन गोई है। बख्श से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से जी। बज़्म अंजुम में खबा खाक की पहनी मैं, और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से है। वही अल्लामा इकबाल का ख्याल जो है कि इंसान नूरी ना होते हुए भी, खाकी होते हुए भी अजमत रखता है जी। रखा है आंधियों ने ही हमको कशीद असर, हम वो चिराग हैं जिन्हें निस्बत हवा से है। अपना तारुफ जो किया था वो तारुफ आज उनके लौह पर मौजूद है जी। आप जानते हैं कि परवीन का जो पहला खुशबू का, तो परवीन को मकबूलियत जिंदगी में हासिल हुई, और हम देखते हैं कि वो कस्टम के आला ओहदे पर हो या 9 साल तक मौलमी का पेशा करे, उससे वो जज्बात की, निस्वानी जज्बात, एहसासात और मोहब्बत की शायरा जी। देखिए 1976 में जैसा मैंने अर्ज किया, खुशबू अगर देखें तो खुशबू में उन्होंने दुआ की थी, या रब मेरे सुकूत को नगमा सराई दे, या रब मेरे सुकूत को नगमा सराई दे, जख्मे हुनर को हौसला लब कुशाई दे। और यही चीज आगे बढ़ाई परवीन शाकिर को। इस पहले मजमुए में एक मासूमियत है, एक लड़की की जो 16-15 साल से 24 साल तक इश्क है, गमे जाना है। उसका एक शेर बड़ा खूबसूरत है, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। ये लाजवाब शेर है, ये सच्चा शेर है। ये जो है एक मुनफरद लहजा है जिसमें एक किस्म की खनक भी है, धनक भी है, महक भी है, और यहाँ पर एक मासूम लहजा है। तो आप देखेंगे, जज्बात देखिए उस जमाने की खुशबू की। मैं रंग देखती थी, खुशबू में सोचती थी, मुझे गुमा था कि जिंदगी उजली ख्वाहिशों के चिराग लेकर मेरे दरीचों में रोशनी की लो, मेरे दरीचों में रोशनी की नवीद बनकर उतर रही। ये एक मासूम उभरती हुई एक लड़की के जज्बात हैं जिसको खुशबू में ऐसा बिखेरा है कि आज तक इसकी खुशबू हम तक आ रही है। इसके बाद जो दूसरा उनका 4 साल के बाद 1980 में जो सदबर्ग मजमुआ आया, अब इसमें गमे जाना के साथ गमे दौरा की कैफियत भी यहाँ मिलने लगी। अब वो शादीशुदा औरतों की तरह से वो बड़े सगीर की दुल्हन भी है, वो आपके बड़े सगीर की औरत भी है, और वो बड़े सगीर की बीवी भी है। अब यहाँ पर कुछ लहजा बदला है। एक नज़्म के कुछ शेर देखो अरमान जी। तुम मुझको गुड़िया कहते हो, ठीक ही कहते हो, खेलने वाले सब हाथों को मैं गुड़िया सी लगती हूँ, जो पिना दो मुझ पर सजेगा मेरा कोई रंग नहीं, जिस बच्चे का हाथ थमा दो मेरी किसी से जंग नहीं। प्यार करो प्यार करो आंखों में बसाओ, और फिर जब दिल भर जाए तो दिल से उठाकर ताक पे रख दो, तुम मुझको गुड़िया कहते हो, ठीक ही कहते हो। यानी किस तरीके से इस्तेसाल किया जा रहा है, किस तरीके से औरत को इस्तेफादा किया जा रहा है,
کس طریقے سے اس کو جذبات کو مجروح کیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جذبات جو ہے نسوانی جذبات جو دلوں میں دفن تھے، اس میں اتنی آپ کی قوت ہے کہ وہ اس کو بیان کر رہی ہے. اور خود کلامی میں تو اب آپ کے تیسرا جو ان کا مجموعہ ہے غم جانا اور غم دوراں کے ساتھ شادی کی ناکامی کی جو تصاویر ہیں کہ کیونکہ اس زمانے میں شوہر سے طلاق ہو گیا تھا اور وہ ایک عورت کے علاوہ ایک ماں بھی بن چکی تھی. تو یہاں پر آپ کے اشعار میں فرق بتا رہا ہوں ایک مجموعے سے دوسرے کا، کہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے نہیں پرواہ اب کسے اندھیرے کی، آنے والے راتوں کے سب اداس رستوں پر ایک چراغ ایک چاند روشن ہے، تیری موہنی صورت. بیٹے کے لیے کہہ رہی، مراد آ چکا ہے تو اب کہہ رہی ہے اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ میرے راستے پر، اندھیرے راستے پر ایک چراغ آ گیا ہے. اور اپنے بیٹے کے لیے جو نظم لکھتی ہے اس میں کہتی ہے مگر میں ماں ہوں، اور ایک ماں اگر مایوس ہو جائے تو دنیا ختم ہو جائے. خوبصورت گفتگو. اگر ایک ماں اگر مایوس ہو جائے تو دنیا ختم ہو جائے، سو میرے خوش گما بچے تو اپنی لوح آندہ پہ سارے خوبصورت لفظ لکھنا. اور ماں نصیحت کر رہی ہے، سدا سچ بولنا، احسان کرنا، پیار بھی کرنا، مگر آنکھیں کھلی رکھنا. تو ماں کیا دے سکتی ہے اپنے بچے کو اپنے آغوش سے؟ ایک تو یہاں کا ممتا کا وہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد بچے سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے کہ جدائی جب اس کی دلہن آئے گی تو وہ ماں کے ہاتھ سے لے جائے گی اس کو. زیادہ دن نہ گزریں گے میرے ہاتھوں کی یہ دھیمی حرارت تجھے کافی نہیں ہوگی، کوئی خوش لمس دستے یاسمی آ کر گلابی رنگ حدت تیرے ہاتھوں میں سمودے گا، میرا دل تجھ کو کھو دے گا، میں باقی عمر تیرا رستہ تکتی رہوں گی، میں ماں ہوں اور میری قسمت جدائی ہے. جذبات نسوانی کی اس سے عمدہ یعنی گفتگو نہیں ہو سکتی. کیوں پسند کیا گیا؟ اس کے بعد سے کہتی ہے خود کلامی میں، میرے بچے تیرے حصے میں بھی یہ تیر آئے گا، تجھے اس پدر بنیاد دنیا میں بلاخر. یہ جو چیز کہی ہے پروین نے، پدر بنیاد یعنی یہ باپ اور مرد کی آپ کے دنیا ہے. پدر بنیاد دنیا میں بلاخر اپنے یوں مادر نشاں ہونے کے ایک دن بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو سچے جذبات جو دل کی تہوں سے نکلتے ہیں وہ چیزوں کو پروین نے اپنی شاعری میں رکھا ہے. پروین جو ہے نہ صرف رومانی شاعری کرتی ہے، وہ غم جانا اور غم دوراں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروین کے پاس مذہبی شاعری بھی ہے، آپ کے حمد بھی ہے، نعت بھی ہے، منقبت بھی ہے. اور اس میں کربلا کے موضوع پر مخصوصاً گوپی چند نارنگ نے ایک بہت اچھا اشارہ کیا ہے کہ شام غریباں پر جو آپ دیکھیے کیا ریویو گوپی چند نارنگ کرتے ہیں ان کی شام غریباں کی. آپ کے جو نظم ہے کہ کہتے ہیں ایک خوبصورت بات شام غریباں کی نظم کے بارے میں گوپی چند کہتے ہیں، پروین کے احساسات اور جذبات زنانہ کو اس دردناک منظرنامے کے ساتھ پیش کیا ہے جہاں پر رسول اکرم کے خاندان کی عورتیں کس طرح ظالموں سے ڈری، سہمی اور کچلی ہوئی تھی. برہنہ سر بیبیاں ہواؤں میں سوکھتے پتوں کی سرسراہٹ پر چونک اٹھتی ہیں، بعد سرسر کے ہاتھ سے بچنے والے پھولوں کو چومتی ہیں، چھپانے لگتی ہیں اپنے اندر. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر قسم کی شاعری جو ہے اس کے پاس موجود ہے. اور لیکن پروین رومانی شاعرہ، رومان اس کا، پروین تنہائی کی شاعرہ ہے. وہ فطرتاً تنہائی پسند ہوئی ہے اور پھر فلک نے کچھ عرصے کے لیے شریک حیات دیا، لیکن وہ شریک حیات آپ کے جو ہے ہٹ بھی گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں ہجر کی شب میری تنہائی پہ دستک دے گی، تیری خوشبو میرے کھوئے ہوئے خوابوں کی طرح، تیری خوشبو میرے کھوئے ہوئے خوابوں کی طرح. اور کہتے ہیں میری پیشانی کو دیکھ کے میری ماں نے میرا نام ایک تارے کے نام پہ رکھا. پروین جو ہے تارا ہے نا آپ کے سوریا اور پروین وغیرہ، ایک تارے کے نام پر رکھا جگمگ کرنے والا، لیکن میری کیمسٹری میں ایسا کوئی طلسم نہیں جو میری تقدیر کو جھلمل کر دے، جو مانگ اس نام کی افشاں بھر دے. میں اپنے سورج سے ہزار نوری فاصلے پر ہوں، کائنات کی بے اندازہ وسط میں ایک تنہا سیارہ ہوں.
تو ایک مشرقی عورت ہے. اسی وجہ سے احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا کہ یہاں پر جذبے کا سچا کھرا اور خوبصورت اظہار ہے اس کی شاعری کا کرشمہ. اور آپ کے جو ہے اسی لیے فہمیدہ ریاض نے کہا تھا کہ اس کی نظمیں اور غزلوں میں بھول پن اور تہذیب کا دلاویز سنگم ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ شعر دیکھیے آپ کے جو ہے رومانی شعر کہ دھنک دھنک میرے پوروں کو خواب کر دے گا. کیا لفظ ہے؟ دھنک 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 میرے دھنک پوروں کو میرے پوروں کو خواب کر دے گا، وہ لمس میرے بدن کو گلاب کر دے گا. یہ صرف ایک عورت ہی کہہ سکتی ہے. یہ جذبات جو ہیں آپ کے جو ہے اور کہہ رہی ہیں کہ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی. کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی. آپ دیکھ رہے ہیں خوشی اور ملال کو تضاد سے بہت استفادہ کرتی ہے پروین. تضاد جہاں کہیں بھی آپ کے جو ہے ہوتا ہے، یعنی دو الفاظ جو ایک دوسرے سے آپ کے جو بادلوں میں بھی مجھ کو چھپائے رکھتا تھا، جو بادلوں میں بھی مجھ کو چھپائے رکھتا تھا، بڑی ہے دھوپ تو بے سائمان چھوڑ گیا. بڑی ہے دھوپ تو بے سائمان چھوڑ گیا. اور کہتے ہیں کیسے ان لمحوں میں تیرے پاس آؤں، لے کر گہرا رات اندھیری میں تنہا، ساگر گہرا رات اندھیری میں تنہا، کیسے ان لمحوں میں تیرے پاس آؤں، کیسے ان لمحوں میں تیرے پاس آؤں، ساگر گہرا رات اندھیری میں تنہا. یا رومانی شعر دیکھیے، تو ملا ہے تو اب یہ غم ہے، پیار زیادہ ہے زندگی کم ہے. پیار زیادہ ہے زندگی کم ہے. اور کہتی ہے کون سے پھول تھے کل رات تیرے بستر پر، کون سے پھول تھے کل رات تیرے بستر پر، آج خوشبو تیرے پہلو سے عجیب آئی ہے، آج خوشبو تیرے پہلو سے عجب آئی ہے. تو رومانی شاعری، غزل کی شاعری، الفاظ کا دروباس، خوبصورت لہجہ، جذبات نسوانی. کچھ کہتی ہے کہ میں اپنی دوستی کو شہر میں رسوا نہیں کرتی، میں اپنی دوستی کو شہر میں رسوا نہیں کرتی، محبت میں بھی کرتی ہوں مگر چرچا نہیں کرتی. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی سادے لفظوں میں، سلیس اور سادگی میں جذبات کی جو نمائش ہے، جو گفتگو سچی ہے. کہتی ہے ایک نظم ہے چھوٹی سی، I will miss you. جانے سے پہلے اس نے میرے آنچل سے ایک فقرہ باندھ دیا، I will miss you. سارا سفر خوشبو میں بسا. سارا سفر، اس ایک ہی جملے نے پورے سفر کو آپ کے جو ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں آپ کے کوزے میں دریا کا سمونا. کاش میرے پر ہوتے تیرے پاس اڑ آتی، کاش میں ہوا ہوتی تجھ کو چھو کے لوٹ آتی. تو یہ جو گفتگو میں اس وجہ سے کر رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ جو ہے ان کی جو ایک 4-5 شعر سن لیجئے کہ جو تقابل بتا رہا ہوں کہ غم جانا میں جو ایک وصل سے پہلے جو کیفیت تھی اور وصل کے بعد جو طلاق کی کیفیت ہے، دونوں غزلوں میں بڑی خوبصورتی سے. ایک غزل جو اس کا میں نے سنایا کہ دھنک دھنک میرے پوروں کو خواب کر دے گا، وہ لمس میرے بدن کو گلاب کر دے گا، قبائے جسم کے ہر تار سے گزرتا ہوا کرن کا پیار مجھے آفتاب کر دے گا. یہ وصل سے پہلے یعنی آپ کے جو ہے ایک عشق ہے جو ابھرتا ہوا عشق ہے. جنوں پسند ہے دل اور تجھ تک آنے میں، بدن کو ناؤ لہو کو چناب کر دے گا. یعنی ناؤ اور دریا کا ذکر. میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. میری طرح سے کوئی ہے جو زندگی اپنی تمہارے یادوں کے نام انتصاب کر دے گا. یہ عشق میں پوری طریقے سے کیفیت عشق کو بتاتی ہے. لیکن جب جدائی ہوتی ہے تو آپ کے جو ہے کہہ رہی ہے کہ اب طلاق ہو چکا ہے اور کمال ضبط کو خود بھی تو آزماؤں گی. کمال ضبط کو دیکھیے اس کا تقابل، کمال ضبط کو خود بھی تو آزماؤں گی، میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی.
सुपुर्द करके उसे चांदनी के हाथों में मैं अपने घर के अंधेरों में लौट आऊं। दर्द है, एहसास है। इसी वजह से हमने कहा कि इसके जज्बात निस्वानी में जो दर्द और जो बनावट नहीं बल्कि हकीकत है उसको बता रही है। बदन के कर्ब को वो भी समझ ना पाएगा। मैं दिल में रोऊंगी, आंखों में मुस्कुराऊंगी। मैं दिल में रोऊंगी, एक तजाद से इस्तेफादा करती है जिसका मैंने कहा। मैं दिल में रोऊंगी, आंखों में मुस्कुराऊंगी। और अर्ज करती है अब इसका फन तो किसी और से हुआ मंसूब। मैं किसकी नज्म अकेले में गुनगुनाऊंगी। वो एक रिश्ते बेनाम भी नहीं, लेकिन मैं अब उसके इशारों पे सर झुकाऊंगी। जवाज ढूंढ रहा था नहीं मोहब्बत का, वो कह रहा था कि मैं उसको भूल जाऊंगी। यानी ये कह रही है कि इश्क भूला नहीं जा सकता। तो वो वसाल से पहले और इस आखिरी उस पर अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ जो बहुत मशहूर है कि कू बकू फैल गई बात शनासाई की। जी, इस गजल का जो है अरमान, हर शेर यूं समझिए कि उर्दू अदब का एक खूबसूरत तोहफा है। कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कह दूं, ये शेर जबान ज़दे आम हो गया था। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे ना कयामत शबे तन्हाई की। और ये देखिए उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, जाग उठती है अजब ख्वाहिश अंगड़ाई की। वाह। तो कहने का मतलब ये है जज्बात की और एहसासात की, मोहब्बत की, जिंदगी की, खुशबू की, रंग की शायरा हमारे दरमियान नहीं है। इसका इतना मलाल है और इतना अफसोस है कि मैं बता नहीं सकता। हमारे पास परवीन नाम की उम्दा शायरा हुई है, हमारे पास परवीन फना हुई है, हमारे पास ईरान में आपके जो है क्या कहते हैं परवीन एहतसामी हुई है, हमारे पास परवीन कचकलाही हुई है, हमारे पास परवीन वफा हुई है। तो ये जो है कई आपके शायरात इस तरह से परवीन नाम के हुए हैं। अल्लाह इनके दर्जात को आली करे। उर्दू की रुमानी शायरी परवीन की खुशबू से भरी रही है, भरी रहेगी, इस वजह से कि दूसरी परवीन अभी तक हमने नहीं देखी है। और मैं चाहता यह हूँ कि आज हमने जिक्र कर कर एक बार जो अपने कांधों पर था उसको आपके जो है पहुंचाया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब मैं भी बताता चलूँ कि मैंने पहली शायरी की किताब अगर ख़रीदी थी तो वो परवीन शाकर की किताब खुशबू थी। और ये भी एक इत्तेफाक से कहिए कि जब मैंने इनकी ख़बर टीवी पे सुनी कि उनका एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है, तो उस वक्त भी मैं उनकी किताब का मुताला कर रहा था। तो बड़ी यादें वाबस्ता हैं। उस वक्त अहद शबाब था। तो उर्दू को मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि वो जवानी में ही बेवा हो गई, तो इसी तरह परवीन शाकर ऐन अपने अरूज पर, अपने जोबन पर थी। और हमसे ये एक बहुत बड़ा नुकसान जो हमारे उर्दू अदब को हुआ, उर्दू शायरी को हुआ, क्योंकि परवीन की वाकई डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया नाजरीन कि परवीन की खुशबू, उसके जज्बात, उसके एहसासात की तर्जमानी जिस तरह परवीन शाकर कर गई हैं, मैं नहीं समझता कि अभी तक डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह कितनी शोहरात के नाम भी आपको जो है वो बताए हैं। नाज़रीन इकराम, ये परवीन शाकर के नाम सजी आज की इस महफ़िल में मेरे मेहमान हैं हमारे साथ अयाज़ महमूद अयाज़ और
عائشہ شیخ یو اے ای سے، ایاز محمود ہمارے ساتھ پیرس سے موجود ہیں، فرانس سے موجود ہیں۔ ایاز محمود کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ان کے 7 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لہجے کے نوجوان شاعر ہیں۔ اور اگر میں ان کے چند مجموعوں کے نام بتاتا چلوں، ترک مراسم، خزاں کی آخری شب، تنہائی سے ڈر لگتا ہے، اور سنو ایسا نہیں کرتے، تم شرط زندگی ہو آرزوئے جاں۔ اور اس کے ساتھ ہماری دوسری مہمان شاعرہ عائشہ شیخ ہیں، رائٹر ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، شاعری کرتی ہیں، اینکر بھی ہیں، معروف ایکٹر، پاکستان کے معروف ایکٹر انم کے ساتھ بچوں کے پروگرامز بھی کرتی ہیں۔ شارجہ میں وہ پاکستان کے کمیونٹیز کے لیے بھی کام کرتی ہیں، ان کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ ایک خوبصورت گلدستہ ڈاکٹر صاحب آج پھر ہمارے مہمانان گرامی آپ کے سامنے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور آپ کی اجازت سے میں مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور، انشاءاللہ آپ سنائیے جی بھرپور۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب ہمارے صدر محفل ہوتے ہیں اس چھوٹی سی بزم کے۔ اور ناظرین کرام، آپ کو ایک دفعہ بتاتا چلوں کہ یہ بزم اہل قلم کے تعاون سے، یہ بزم اہل قلم سجائی جاتی ہے، اہل قلم کے تعاون سے بزم اہل قلم کی یہ محفل سجائی جاتی ہے، جس میں خوبصورت گلدستہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ہر اتوار کو یہ پروگرام 8 سے 9 بجے برطانیہ کے وقت کے مطابق پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں ہمارا ساتھ تعاون ہوتا ہے شریف اکیڈمی جرمنی اور ریڈیو فضا 97.1 FM کا۔ ہمارے ریڈیو کے سامعین ہمیں FM پہ سن سکتے ہیں، اور فیس بک پہ آپ ہمیں دنیا میں کہیں بھی اس لنک کے ذریعے سن سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہمارے اس پروگرام کی پسندیدگی کا بہت شکریہ، اور اس کو شیئر ضرور کیجیے تاکہ ہم علم و ادب کا یہ قافلہ آگے بڑھتا رہے۔ تو ڈاکٹر صاحب چاند اشعار، اور اس کے بعد پھر میں مہمانوں سے ارشاد پورا سنائیے آپ کے ارشاد۔ یہ 3 اشعار ہیں ڈاکٹر صاحب۔ کسی کی یاد کی خاطر ہی جیتے ہیں، کسی کی یاد کی خاطر ہی جیتے ہیں، کسی کی یاد ہی جینے نہیں دیتی۔ ارے واہ، واہ بہت اچھا کہا، واہ، بہت خوب۔ بہت شکریہ۔ پھر پڑھے، اچھا کہا۔ کسی واہ، کی یاد کی خاطر ہی جیتے ہیں، کسی واہ، کی یاد ہی جینے نہیں دیتی۔ بہت اچھے، واہ، بہت واہ، شکریہ، بہت بہت اچھے۔ شکریہ۔ اور نہ ہو مدہوشیاں تو زندگی کب ہو، نہ ہو مدہوشیاں تو زندگی کب۔ واہ واہ واہ، کسی کی یاد ہی پینے نہیں دیتی۔ کیا اچھا۔ بات ہے، واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اوہ، نہ ہو اوہ، مدہوشیاں تو یہ زندگی کب ہو۔ بہت ہی تضادی مضمون ہے، یعنی بہت شکریہ، برعکس کہہ رہے ہو، مگر بہت اچھا کہا ہے، بہت خوب، واہ بہت واہ۔ شکریہ، بڑی کسی کی محبت۔ یاد ہی پینے نہیں دیتی، واہ۔ اور یہ گھاؤ روح تک کو چیر سکتے ہیں، یہ گھاؤ روح تک تو چیر سکتے ہیں، کسی کی یاد انہیں سینے نہیں دیتی۔ ارے واہ واہ، واہ، بہت اچھا، بہت واہ شکریہ۔ واہ، کسی بہت کی اچھا، یاد کی خاطر ہی جیتے ہیں، کسی کی یاد ہی جینے نہیں دیتی۔ واہ واہ واہ۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک نظم ہے، محبت کچھ نہیں دیتی، اس کا عنوان ہے، یہ پیش کرتا اچھا، ہوں۔ محبت کچھ نہیں دیتی، واہ۔ محبت داستاں ہے جل ملاتے رنگوں کی، روح پہلے سپنوں کی۔ اچھا ہے، اچھا ہے، محبت گر نہ ہو تو پھر نظام کائنات اپنا مکمل ہو نہیں سکتا۔ بے شک، واہ، بے شک، محبت پاؤں رکھے جو زمیں پر تو دھمک اس کی سنائی دیتی ہے آسمانوں پہ۔ واہ آہا، محبت روشنی کے ہاتھ سے ایک روشنی کے صفحے پر لکھا ہوا وہ لفظ ہے، جس واہ، کا ہر ایک جلوہ نرالا ہے۔ زمینوں کے سفر میں چیز ہے یہ آسمانوں کی، واہ، محبت بہتے چشمے کی طرح رستہ بتاتی ہے۔ واہ، مگر افسوس ہے تم نے محبت میں فقط ایک عیش ہی چاہا، محبت سی سہانی اور ظالم راہ نہیں کوئی۔ واہ، محبت پھیلے تو ہے کائنات اور سمٹے تو ایک قطرہ، واہ، محبت قبضہ کرتی ہے نہ خود پہ قبضہ دیتی ہے۔ محبت تو محبت ہے، یہ بس اپنے لیے بس ہے، محبت واہ، کچھ نہیں دیتی سوا اپنے۔ کیا بہت خوبصورت واہ، نظم محبت پر لکھی ہے، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت شکریہ، کئی زاویے بنائے ہیں، بہت شکریہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ بڑی محبت، بڑی محبت۔ جی ناظرین اکرام، بزم اہل قلم میں ہم ملتمس ہیں عائشہ
شیخ عاشی سے کہ وہ اس محفل میں آپ کی سماعتوں بے کے شک. رنگ گھولیں. جی آئیے عائشہ. عائشہ صاحبہ آئیے. السلام ماشاء اللہ. علیکم. السلام علیکم. خوش آمدید. آئیے ماشاء اللہ. جی میں سب سے پہلے بےحد شکر گزار ہوں بزم اہل قلم کی اور محترم جناب شفیق مراد صاحب کی کہ جنہوں نے مجھے ایک بار پھر سے یعنی کہ اس خوبصورت محفل کا حصہ بنایا. اور ڈاکٹر صاحب کی میں بےحد شکر گزار ہوں ذرا کہ نوازی انہوں نے ہمیں جو ہے نا اتنی اپنی خوبصورت اور جو مفید گفتگو آپ نے فرمائی پروین شاکر صاحبہ کے بارے میں. واقعی میں کہتی ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بے شک. یعنی کہ جنہوں نے زبان و ادب کے حوالے سے اپنی بیش قیمت خدمات سر انجام دی ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہماری آنے والی نئی نسل کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ان کے بارے میں جانیں. شکریہ. ذرا نوازی آپ کی جو عائشہ صاحبہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب اجازت. ارشاد ارشاد ارشاد. عطا کیجیے. بہت شکریہ. چند متفرق اشعار پیش کرنا چاہوں گی. جی عطا کیجیے. عمر ہوئی اداس تھی واہ ایسا کمال کر دیا. واہ واہ واہ. کیا کہنے کیا مصرع ہے. واہ عمر ہوئی اداس تھی ایسا کمال کر ایسا کمال کر دیا. اس کی ہنسی نے آج تو دل کو نہال کر دیا. ارے واہ. واہ. ارے کیا نہال کر کہنے، دیا. خوبصورت کا اس کی ہنسی نے آج تو دل کو نہال کر دیا. بہت اچھا عائشہ. بہت خوبصورت. بہت بہت محبت. عمر ہوئی اداس تھی ایسا کمال کر دیا. واہ اس کی ہنسی نے آج تو واہ. دل کو نہال کر دیا. بہت اچھا. بہت اچھا. کیسے بتاؤں دوستو کیسا عجیب شخص ہے. کیا مصرع ہے. کیسے بتاؤں کیسے دوست بتاؤں دوستو کیسا عجیب شخص. کیسا عجیب شخص ہے. میں نے جواب کا کہا اس نے سوال کر دیا. کر دیا. واہ. واہ واہ. بہت اچھا طریقہ سے کہا. بہت اچھا. بہت بہت اچھا. خوبصورت. بہت بہت خوبصورت. بہت خوب عائشہ. بہت خوب. بہت اچھا شکریہ. کہا. بہت کیسے اچھا. بتاؤں دوستو کیسا عجیب شخص ہے. واہ واہ. کیسے بتاؤں دوستو کیسا عجیب شخص. کیسا عجیب شخص ہے. میں نے جواب کا کہا اس نے سوال کر دیا. کر دیا. واہ واہ واہ. بہت واہ خوب. بہت شکریہ. واہ. اس سمت کبھی کوئی پلٹ کر نہیں آتا. کیا کہنے. اس سمت کبھی کوئی پلٹ کر پلٹ نہیں کر آتا. نہیں آتا. پیاسے کو جہاں پانی میسر نہیں آتا. ارے واہ. واہ. ارے واہ. ارے واہ. پیاسے کو جہاں پانی میسر میسر نہیں آتا. واہ بہت شکریہ. واہ. بہت خوب. اس سمت کبھی کوئی پلٹ کر نہیں آتا. واہ پیاسے کو جہاں پانی واہ. میسر نہیں آتا. نہیں آتا. واہ. جب وقت ملے خود ہی اسے فون کیا کر. اچھا ہے. جب وقت جب- ملے خود ہی اسے فون کیا کر. کیا واہ. کر. جب وقت ملے خود ہی اسے اسے- فون کیا کر. اس شہر سے اب کوئی کبوتر نہیں آتا. ارے واہ. واہ. کیا بہت کہنے اچھا کیا مطلب کہنے. بات ہے. واہ پھر واہ پڑھیے اس واہ کو. واہ. بہت اچھے. بہت بہت اچھے. واہ. بہت جب اعلیٰ. بہت وقت اعلیٰ. ملے خود ہی اسے فون کیا کر. واہ. اس شہر جب سے. وقت ملے خود ہی واہ اسے فون کیا کر. واہ. اس شہر سے اب کوئی کبوتر کبوتر نہیں. نہیں آتا. واہ واہ. بہت شکریہ. بہت عمدہ. بہت خوبصورت کہا. بہت بہت خوبصورت. محبت ہے ڈاکٹر بہت صاحب. خوبصورت. بہت شکریہ. بہت بہت. خود پر یقین آئے گا اس بے یقین کو. اچھا ہے. خود خود پر پہ یقین یقین آئے. آئے گا اس بے یقین کو. اس بے یقین کو. اس بے یقین کو جس نے سمجھ لیا ہے محبت کے دین کو. محبت کے دین کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر واہ پڑھیے اس کو. واہ واہ. بہت اچھا. کیا کہنے کیا کہنے. بہت بہت اچھا. بہت خود اچھا. پر یقین آئے گا واہ اس بے یقین کو. واہ. خود پر یقین آئے گا اس بے یقین کو. جس نے سمجھ لیا ہے محبت کے دین محبت کے دین کو. کمال کا شعر. واہ واہ. بہت بہت اچھا. خوبصورت. بہت بہت عاشق. بہت بہت خوبصورت. شکریہ. خود پر یقین آئے گا اس بے یقین کو جس نے سمجھ لیا ہے محبت کے دین کو. سبحان اللہ. سبحان روزہ اللہ. گر کے ہاتھ کی تعریف کیا کروں. واہ واہ واہ. اس کوزہ گر کے ہاتھ کی
तारीफ क्या करूं? तारीफ क्या करूं मट्टी से जिसने शक्ल दी तुझसे हसीन को। अरे वाह, क्या अरे वाह, कहने, क्या फिर कहने, पढ़िए वाह, इसको। बहुत खूबसूरत शेर बहुत कहा आयशा, खूबसूरत, बहुत बहुत मोहब्बत, खूबसूरत आयशा, बहुत 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 खूबसूरत। शुक्रिया। उस कूज़गर के हाथ की तारीफ क्या करूं? तारीफ क्या करूं, वाह, उस कूज़गर के हाथ की तारीफ क्या करूं? तारीफ क्या करूं मट्टी से जिसने शक्ल दी तुझसे हसीन को। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। और एक और गजल के चंद अशार पेश खिदमत हैं। जो तुझको जरूरत है अता कौन करेगा, वाह, जो तुझको जरूरत है अता कौन करेगा। जो जो तुझको जरूरत है अता कौन करेगा, ये सोच मेरे बाद वफा कौन करेगा। अरे वाह, बहुत वाह, अच्छे। ये सोच मेरे बाद मेरे वफा बाद कौन कौन करेगा। करेगा। बहुत वाह शुक्रिया, वाह, लाजवाब, वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूबसूरत। जो तुझको जरूरत है अता कौन करेगा, वाह वाह वाह, ये क्या शेर कह सोच दिया। मेरे बाद वफा कौन कौन करे? कौन करेगा। करेगा। इस बार मोहब्बत तो मुझे खुद से हुई है, अरे वाह, इस बात मोहब्बत तो मुझे खुद से हुई है। वाह वाह इस वाह, बार मोहब्बत तो मुझे खुद से हुई है, ऐसे में मुझे मुझसे जुदा कौन कौन करेगा? करेगा। अरे वाह, क्या कहने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लाजवाब। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस बार मोहब्बत तो मुझे खुद से हुई है, वाह, ऐसे क्या में अच्छा शेर, मुझे मुझसे जुदा बहुत कौन खूबसूरत शेर करेगा। कहा, बहुत अच्छा शेर कहा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा शेर, उम्दा तरीन शेर। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, इस बहुत बार खूब। मोहब्बत तो मुझे खुद से हुई है, वाह वाह, ऐसे में मुझे मुझसे जुदा कौन करेगा। कौन करेगा। वाह, खुश हो के दरख्तों की तरफ देखने वालों, क्या मिसरा है। खुश हो के दरख्तों की तरफ देखने वालों, खुश हो के दरख्तों की तरफ देखने वालों, पिंजरों से परिंदों को रिहा कौन कौन करेगा। करेगा। क्या अरे वाह, कहने, सुभान वाह अल्लाह। वाह वाह वाह, हर बहुत शेर शुक्रिया, आपका इस गजल का उम्दा है आयशा, बहुत कमाल, अच्छे तरीके से, बहुत 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 मोहब्बत, मजमून, बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत डॉक्टर गजल। साहब, जी जी बहुत हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे। फिर पढ़िए इसको। वाह वाह वाह, खुश क्या हो के मजमून। दरख्तों की तरफ देखने देखने वालों, वालों, खुश हो के दरख्तों की तरफ देखने वालों, देखने देखने वालों, वालों, पिंजरों से परिंदों को रिहा कौन कौन करेगा। करेगा। वाह वाह वाह, तू मुझसे जुदा होने की जिद कर तो रहा है, वाह, वाह, तू मुझसे जुदा होने की जिद कर तो रहा तो है। रहा। तू मुझसे जुदा होने की जिद कर तो रहा है, जब मैं न रहूंगी तो खफा कौन करेगा। अरे वाह, वाह वाह, क्या कहने, किस तरीके से, किस सलीके से कहा है, वाह, किस तहजीब बहुत से कहा है। फिर पढ़िए सुभान इसको, अल्लाह, फिर पढ़िए। बहुत बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत खूब। तू बहुत मुझसे अच्छे, वाह जुदा होने की जिद कर तो रहा है, वाह, तू मुझसे जुदा होने की जिद कर तो जिद रहा कर तो है, रहा है। जब मैं न रहूंगी तो खफा कौन कौन करेगा। करेगा। अरे वाह, जब सर पे तेरी माँ का नहीं दस्ते मोहब्बत, क्या कहने, जब सर तेरी माँ का नहीं दस्ते जब सर मोहब्बत। पे तेरी जब सर पे तेरी माँ का नहीं दस्ते मोहब्बत, दुआ बोल रही है। वाह वाह, फिर सोच तेरे हक में दुआ कौन कौन करेगा। करेगा। वाह, क्या कहने, क्या मसूम निकाला है माँ की दुआ से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत फिर शुक्रिया। पढ़िए बहुत इसको। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, जब सर पे तेरी माँ का नहीं दस्ते दस्ते मोहब्बत, वाह, जब सर पे तेरी माँ का नहीं दस्ते 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 मोहब्बत, मोहब्बत, फिर सोच तेरे हक में दुआ कौन कौन करेगा। कौन करेगा। बोलते हुए जो शेर। तुझ वाह वाह, जो बहुत तुझको उम्दा। जरूरत है अता कौन करेगा, ये सोच मेरे बाद वफा कौन करेगा। क्या क्या, बहुत कितनी शुक्रिया। खूबसूरत। नहीं, अभी तो आपको सुनाना है, मगर मैं ये कह रहा था कि कितनी उम्दा गजल है, जो निस्वानी जज्बात और एहसासात से, मैं यही कह रहा हूँ जी शहजाद के, एक खूबसूरती ये हुई है इन हमारे जलसों और हमारे इन मुशायरों से, कि जी, हम ऐसी शायरात से पूरी तरीके से ये हुस्न यूसुफ है ये उर्दू अदब का, इसको बेशक, सिर्फ आपके कुएं में बंद नहीं रखना चाहिए, इसको तो बाजार मिस्र नहीं बल्कि दुनिया के तमाम बाजारों में आरा होना चाहिए।
تو بے شک یہ جو جذبات ہیں جس میں حقیقت ہے، احساسات ہیں، محبت ہے اور اردو کی توانائی ہے، ہر شعر بولتا ہوا شعر ہے. بے آج شک ہے کوئی آپ کے جو ہے اردو زبان میں اس طرح کی جو ہے یہ خواتین جو شاعری کر رہی ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں اس وجہ سے کہ بہت ہی عمدہ شعر تھے. ہر ایک مضمون جو کہا گیا جدید طریقے سے اردو تہذیب کے دائرے میں پورے احساسات کی طرف سے. عائشہ میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، بہت خوبصورت. اور کچھ بہت سنائیے. محبت ہے آپ کی ڈاکٹر صاحب، میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں کہتی ہوں کہ میں تو یعنی کہ ابھی پہلی سیڑھی پہ بھی میں نے ادب کی پہلی سیڑھی پہ بھی قدم نہیں رکھا. نہیں، میں بہت آپ اچھا کر رہے ہیں، جیسے یہی ہے آپ کے، بہت اچھا کہہ رہی ہیں آپ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زور قلم اور ہونا چاہیے، بڑھنا چاہیے. اور بے سنائیے شک کچھ آپ کچھ اور سنائیے. جی ایک غزل کے چند اشعار. ارشاد عطا کیجیے. وصال کی بھی عجب گھڑی تھی، مثال کی بھی عجب گھڑی تھی. وصال کی بھی عجب گھڑی تھی، میں اپنے بس میں نہیں رہی تھی. ارے واہ، ارے واہ، واہ واہ واہ، اپنے کیا بس کہنے میں کا. نہیں رہی تھی. واہ 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 واہ، وصال کی بھی عجب گھڑی تھی، میں اپنے بس میں میں نہیں اپنے رہی. بس میں نہیں رہی تھی. واہ 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 وہ شام جب تم جدا ہوئے تھے، واہ. وہ شام جب شام تم جب تم جدا جدا ہوئے ہو. تھے، وہ شام جب تم جدا ہوئے تھے، بڑی اذیت سے وہ ڈھلی تھی. ارے واہ، واہ بہت اچھا، بہت واہ اچھا، واہ بہت واہ، بہت بہت وہ شام بہت جب تم جدا ہوئے تھے، بڑی اذیت سے تھے. بڑی واہ اذیت سے وہ ڈھلی تھی. واہ، وہ میری آنکھوں میں آ گیا تھا، کیا مصرع ہے. وہ میری میری آنکھوں میں آ آنکھوں میں آ گیا تھا، وہ میری آنکھوں میں آ گیا تھا، میں آئینے سے لپٹ گئی تھی. ارے واہ، واہ کیا کہ واہ. کیا کہ پھر پڑھیے اس کا. یہ میں بالکل نیا آئینے سے مضمون ہے، لپٹ گئی تھی. بالکل نیا نیا خیال. اور بہت کیا عمدہ بہت مضمون شکریہ، ہے. یہ انداز. صرف واہ آپ ہی کہہ بہت سکتے. واہ شکریہ. واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے. وہ میری آنکھوں میں آ گیا تھا، واہ وہ میری آنکھوں میں آ گیا تھا، واہ میں آئینے سے لپٹ گئی تھی. لپٹ گئی تھی. واہ 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 بہت واہ. عمدہ بہت بہت عمدہ. شکریہ. وہ میری آنکھوں میں آ گیا تھا، کیا کہنے کا. میں آئینے سے لپٹ لپٹ گئی. گئی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنی ماں کو گلے لگا کر، میں اپنی ماں کو گلے لگا کر. میں اپنی ماں کو گلے لگا کر واہ، بڑی سہولت سے رو پڑی تھی. اچھا ہے، اچھا ہے. میں واہ، اپنی ماں کو گلے لگا کر وہی تو ایک بڑی آغوش ہے. کیا بڑی سہولت کہنے. سے رو پڑی سہولت تھی. سے رو پڑی تھی. واہ واہ، بہت عمدہ. بہت شکریہ. مجھے بہت بسایا نہ اس نے دل میں، کیا مصرع. مجھے بس بہت شکریہ. مجھے واہ بسایا نہ اس نے دل میں، واہ، جس کے آنگن میں جا بسی تھی. ارے واہ، ارے کیا واہ، کہنے کیا کیا کہنے. کہنے. کیا بہت کیا وسعت اور کیا. مجھے بہت بسایا نہ اپنے دل میں. واہ واہ، پھر پڑھیے اس کو. بہت بہت خوبصورت چلا. واہ واہ. مجھے بسایا نہ اس نے دل میں، آنگن کا جواب نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے بسایا نہ اس نے دل میں جس کے آنگن میں جا بسی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ جسے سمجھتے تھے چاندنی تم، واہ واہ واہ. جسے سمجھتے تھے چاندنی تم، واہ، وہ میرے اشکوں کی روشنی تھی. ارے واہ، وہ سبحان میرے اللہ. اشکوں کی روشنی تھی. کیا کہنے. بالکل نیا مضمون بہت ہے. بالکل. واہ واہ واہ، بہت بہت اچھا شکریہ. کہا. واہ واہ بہت واہ، سبحان اللہ. جسے بہت اچھا. سمجھتے تھے چاندنی تم، وہ میرے اشکوں کی روشنی تھی. واہ جسے واہ، سمجھتے تھے چاندنی تم، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ وہ واہ میرے اشکوں کی روشنی تھی. واہ بدل دیا ہے خزاں نے عاشی، واہ. بدل دیا ہے. بدل دیا ہے خزاں نے عاشی، میں اس سے پہلے تو ایک کلی تھی. ارے واہ، واہ اچھا ہے، اچھا ہے. بہت 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 عمدہ. خوبصورت چیزیں سنا رہے ہیں. بہت ہی عمدہ، بہت ہی عمدہ. بدل ماشاء دیا ہے خزاں نے عاشی، واہ. میں اس سے پہلے تو ایک کلی تھی. کلی تھی. وصال کی بھی عجب گھڑی تھی، واہ، میں اپنے بس میں نہیں رہی تھی. نہیں رہی. بہت عمدہ، بہت خوبصورت. بہت خوبصورت عاشی. بہت بہت شکریہ. خوبصورت. بہت عمدہ، بہت اور عمدہ. ایک آخری شعر آپ ارشاد، سبھی کی ارشاد. نظر کرنا چاہوں گی. عطا کیجیے. ارشاد، ارشاد.
ارشاد. میں کہتی ہوں کہ یہ جو زبان کے حوالے سے یا ادب کے حوالے سے کوئی بھی اپنی، میں کہتی ہوں کہ جو بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ دراصل واقعی وہ تو ناقابل فراموش ہیں، لیکن اس کی خوشبو سے یہ جو ہمارا آنگن ہے یا ہماری جو خود کی، میں کہتی ہوں کہ جو روح ہے وہ بالکل مہکتی بھی ہے اور تر و تازہ بھی ہوتی ہے. تو اسی حوالے سے ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گی اور اس کے بعد آپ سبھی کی زحمت تمام. عطا کیجیے. ارشاد ارشاد ارشاد. یہ میرا آنگن مہک ہی جائے، واہ. یہ میرا آنگن مہک ہی یہ جائے. میرا واہ. آنگن مہک ہی جائے. یہ میرا آنگن مہک ہی جائے تمہاری خوشبو سے چاروں جانب. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہاری کیا خوشبو کہنے سے کیا. چاروں جانے. یہ واہ. میرا آنگن مہک ہی جائے تمہاری تمہاری. خوشبو سے چاروں جانب. واہ. میں اپنی انگلی سے جب ہوا پر تیرا محبت سے نام لکھوں. ارے واہ کیا کیا کہنے. کہنے، اتنا کیا کہنے. خوبصورت. بہت خوبصورت. بہت بہت اچھے. بہت عائشہ شکریہ، بہت بہت خوبصورت. بہت شکریہ راشد بہت ڈاکٹر صاحب، خوبصورت، بہت بہت خوبصورت. شکریہ نہیں آپ کا بہت شہزاد ارمان صاحب، بہت بہت دل شکریہ اس دل خوبصورت خوش محفل کر کا دیا. حصہ بہت بنانے. ہی عمدہ آپ نے عائشہ عاشی جو ہے کس طریقے سے کیا خوبصورت چیزیں سنائی ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. بہت آپ محبت ہے آپ کی، اور یہ آپ بہت سبھی کی میں کہتی ہوں کہ سرپرستی ہے، آپ سبھی کا ساتھ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنا ایک قدم جو ہے آگے بڑھا سکتے ہیں. آپ سبھی کی نہیں سرپرستی. آپ لوگ جو ہے ترقی کرتے ہوئے جو ہے یہ آپ لوگ جو ہے چڑھتے سورج ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ روشنی بڑھتی جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی ناظرین کرام، عائشہ شیخ عائشی کی شاعری، خوبصورت شاعری میں کہوں گا آپ نے سماعت فرمائی. اور آج پروین شاکر کے پروگرام کے حوالے سے ان کے اس دن کے حوالے سے ایک خاتون، ایک نسوانیت سے بھرپور اور جذبات سے بھرپور شاعری سننے کو ملی. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کمپلیمنٹ دیے، میں تو کچھ کہنے کے اس میں نہیں ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو کہہ دیا ہے بہت بڑا اعزاز ہے. عائشہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور اب ہم چلتے ہیں، بڑھتے ہیں اگلے نوجوان شاعر کی طرف. ایاز محمود ایاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ہی خوبصورت لہجے کے شاعر ہیں، 7 کتابوں کے مصنف ہیں. اس وقت فرانس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بزم اہل قلم میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایاز انمیوٹ کر دیجیے. آئیے. بہت خوب. جی ایاز خوش آمدید. بہت شکریہ ارمان بھائی، تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب آئیے بہت السلام علیکم. آداب عرض. سلام. آپ سے ملاقات بھی ہو چکی پیرس میں، بڑا اچھا لگا. بہت محبت. سب سے پہلے تو میں عائشہ شیخ صاحبہ سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میرا جو یہاں پہ مائک تھا وہ میوٹ تھا، میں داد بھی نہیں دے سکا اور مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کیونکہ مشاعرے میں یہی ہوتا ہے کہ آپ مائک جو ہے وہ میوٹ نہیں رکھتے جب مشاعرہ شروع ہو جاتا ہے. تو مجھے سارے انہوں نے جتنا بھی کلام سنایا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میرا مائک جو ہے وہ میوٹ تھا اور میں اس پہ انہیں داد دینے سے قاصر رہا. معذرت بھی چاہتا جی ہوں. اگر آپ ایاز اگر میسج کر دیتے یا اپنے مائک کو انمیوٹ کر دیتے. کئی دفعہ ایک یوں سمجھیے کہ میں نے آپ کی طرف سے بھی جو ہے آپ کے عائشہ کو مبارکباد دی ہے. اور آپ جیسے جوان شاعر اور شاعرہ جو ہیں ایک دوسرے کو جو دل شاعر جو حقیقی ہوتا ہے ایاز، وہ اچھے شعر کو اس کا دل خریدتا ہے. اور جیسے ہی خریدتا ہے کیونکہ شاعر ایماندار ہوتا ہے، اس کی قیمت داد سے ادا کرتا ہے. آواز آئے یا نہ آئے، دل آپ کا خرید لیا ہے اور آپ نے ادا کر دیا. مبارک ہو آپ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، بڑی محبت آپ کی. آج ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی زبردست طریقے سے پروین شاکر صاحبہ کو خراج تحسین پیش کیا. ڈاکٹر صاحب کے جتنے بھی الفاظ تھے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں اس وقت بھی داد نہیں دے سکا لیکن میں سن رہا تھا اور دل ہی دل میں اور داد دے بھی رہا تھا، بول کے بھی داد دے رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اتنے اچھے طریقے سے. میرے خیال سے پروین شاکر صاحبہ کے لیے میں صرف یہی جملہ کہوں گا کہ اردو ادب کے لیے، بلکہ ادب میں پروین شاکر صاحبہ کا کلام، پروین شاکر صاحبہ کا نام جو ہے، اس کی خوشبو جب تک ادب ہے وہ مہکتی رہے گی، زندہ رہے گی، اور اردو ادب جو ہے وہ انشاءاللہ اس سے تر و تازہ رہے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ارشاد. ہم ہی تھے خوش نصیب، کچھ نظریں نگاہ یار تھے،
अच्छा है, वाह। हम ही तो खुश हम ही थे खुश नसीब, कुछ नजरे निगाहे यार थे, वरना तो इस मकाम के और भी दावेदार थे। अरे वाह, क्या अच्छा, क्या बहुत अच्छा। वाह वाह वरना वरना तो तो इस उस मकाम के और भी दावेदार का जवाब दावेदार है। थे। वाह वाह बहुत वाह शुक्रिया, वाह बहुत शुक्रिया। वाह, और बहुत। कासा बदस्त हम न थे उसकी गली के मोड़ पर, क्या कासा मिसरा, बदस्त हम न हम थे न थे उसकी गली के उसकी मोड़ पर। गली के मोड़ पर, कंगन थे उस कलाई का, उसके गले का हार थे। अरे वाह, वाह, वाह। क्या सुभान अल्लाह, कहने क्या क्या कहने, कहने। है बहुत आपके जो खूबसूरत, है सुभान तैयार। अल्लाह, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत। पढ़िए इसको, बहुत बयान अच्छा। फिर कासा पढ़िए बदस्त इसे। हम न बहुत- थे वाह वाह उसकी गली के मोड़ पर, वाह वाह कासा बदस्त हम न हम थे न थे वाह वाह उस वाह गली के मोड़ पर, कंगन थे उस कलाई का, उसके वाह। गले का हार थे। वाह 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 वाह, और बहुत ही बस तुम खूबसूरत भी, शेर कहा है बहुत आपने शुक्रिया, आयाज। बड़ी बहुत मोहब्बत। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये ही फर्क है हमारी रूमानी खदीम शायरी में और हमारी जदीद और माबाद जदीद शायरी में। आज का बड़ी आशिक मोहब्बत। जो है अपनी कीमत बताता है और यही उम्दा शायरी है। फिर पढ़िए उसको, बहुत ही बड़ी आपने मोहब्बत। कंपेरेटिव किया। वाह मुकर वाह मुकर, वाह, सुभान, बड़ी बहुत मोहब्बत बहुत डॉक्टर अच्छा। साहब। बहुत कासा बदस्त हम न थे वाह उसकी वाह गली के मोड़ पर, वाह वाह। वाह कासा बदस्त हम न थे हम न थे उसकी गली गली में के मोड़ पर, वाह। कंगन थे उस कलाई का, अरे उसके वाह, गले का हार थे। क्या सुभान अल्लाह, बात है। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। वाह। और बस ये नसीब में न था, हम्म, पहलू बा पहलू हम रहे। क्या आहा। अच्छा क्या कहने, क्या कहने, वाह। वाह बस वाह, ये बस ये नसीब में ना था, पहलू बा पहलू हम पहलू रहे। बा पहलू हम का रहे। जवाब नहीं। वाह वाह, बस ये नसीब में न था, पहलू बा पहलू हम रहे। बाबा रसन थे हम भी, कुछ उसके भी दुख हजार थे। अरे वाह, क्या वाह, बात, ये क्या है कहने। सुभान वाह, अल्लाह, वाह, क्या वाह। कह, बड़ी वाह मोहब्बत, इसी को बड़ी कहते मोहब्बत, हैं, यही शायरी है। ये बड़ी आज मोहब्बत। ये बेशक। जदीद माबाद शायरी जी, असरी शायरी हो रही है। ये शायरी जो है आज आप देखेंगे उर्दू में एक इनकलाब लाएगी। आप देख रहे हैं बड़ी किस मोहब्बत, तरीके से खूबसूरती से बयान किया गया। फिर इसको पढ़ें आपके आयाज, बड़ी बहुत मोहब्बत। खूबसूरत कह दिया, वाह। बहुत अच्छा। बस ये नसीब में न था, आहा, पहलू बा बा पहलू हम रहे। वाह वाह वाह। बस वाह, ये नसीब में न था, पहलू बा पहलू हम रहे। बाबा रसन थे हम भी, कुछ उसके भी दुख हजार थे। क्या वाह, बात। बाबा रसन थे वाह। हम भी, वाह। कुछ उसके भी दुख ये भी हजार तो- थे। कुछ उसके भी दुख हजार थे, वाह, सुभान और अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कितनों से बहुत दोस्ती में हम यूं भी जरा परे रहे। अच्छा, वाह। कितनों से दोस्ती में दोस्त, हम यूं हम भी जरा परे रहे। चेहरों पे खालो खद न थे, अंदर के इश्तिहार थे। अच्छा है, क्या अच्छा है, चेहरों कहने, पे खालो खद न थे, वाह अंदर वाह के इश्तिहार थे। वाह, वाह। बहुत खूबसूरत कितनों कहा से भाई, वाह, दोस्ती में हम वाह, यूं वाह, भी जरा परे रहे। हम्म, कितनों से दोस्ती में हम वाह, यूं भी जरा परे रहे। बने रहे। चेहरों पे खालो खद न थे, खदना थे। वाह वाह अंदर वाह, के इश्तिहार थे। वाह। सुभान बहुत अल्लाह, शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और बहुत कल सुबह खूबसूरत। उठे तो डॉक्टर साहब, इरशाद, कल इरशाद। सुबह हाँ जी। उठे तो कल सुबह उठे तो कुछ न था जभी के हमारे ख्वाब में। अच्छा है, आहा। कल कल सुबह उठे तो कुछ न था जभी के हमारे ख्वाब में। वाह, झीलें थीं और कंवल बहुत झूले थे, आबशार थे। अरे वाह, वाह। अरे वाह वाह वाह, झीलें थीं वाह। और बहुत, कंवल बहुत अच्छा, बहुत झूले थे, आबशार थे। आबशार थे। वाह वाह वाह, और गौर किया तो ये खुला हम पर अयाज बाद में। अच्छा, आहा। गौर किया वाह, तो ये तो ये खुला खुला ये खुला, हम पर अयाज बाद में। कैसे थे संग दिल, कैसे थे संग दिल ये लोग, कैसे अजीब यार थे। अच्छा, आहा। कैसे थे वाह। संग दिल ये कैसे लोग, कैसे थे यार थे, संग दिल बहुत ये अच्छे, लोग, बहुत अच्छे, कैसे बहुत अजीब यार थे। कैसे अजीब यार थे, वाह, वाह। क्या गौर कहने, किया तो क्या, ये खुला हम पर अयाज बाद में। वाह कैसे वाह थे वाह, संग दिल ये लोग, कैसे वाह, अजीब यार कैसे थे। अजीब यार थे। और सुभान हम अल्लाह, ही थे खुश नसीब, वाह। कुछ नजरे वाह, निगाहे यार थे, वरना वाह, तो इस मकाम के और भी दावेदार थे। दावेदार थे, वाह वाह सुभान वाह। बहुत अल्लाह, खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत, खूबसूरत बहुत कही, खूबसूरत बहुत है। अच्छी शुक्रिया, गजल आपकी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खूबसूरत साहब। आपकी बड़ी बात। मोहब्बत आपकी, मेरे लिए बड़ा एजाज है। नहीं, आप आपके लफ्ज मेरे बहुत लिए बड़ा खूबसूरत एजाज शेर है। कह रहे हैं, बहुत ही बहुत जदीद शुक्रिया। तरीके से कह रहे हैं, बहुत ही इसमें आपके जो आजकल का हमारी शायरी का जो जदीद दौर है उसमें शायर
معشوق کا احساس کرتے ہوئے اپنی عزت کو بھی. پہلے کے شاعروں میں یہ تھا کہ خاک بن کے پڑے ہوئے ہیں, گدھا بن کے چل رہے ہیں, زخمی ہو چکے ہیں تیر سے, دل آپ کے, وہ چیزیں اب نہیں ہیں. اب اس وقت ریالٹی کی بات چیت ہے, مبالغے کی بات چیت نہیں, اور یہی عشق حقیقی ہے, اور یہی آپ کی جو شاعری کی جان ہے. جو شعر سب سے بڑا کمال یہ ہے جو ایاز اور عائشہ کر رہی ہیں کہ جو تاثیر ان کے دل میں ہے وہ تاثیر کو آپ بھی ارمان دوسروں کے دل میں پرو رہے ہیں. یہ کامیابی ہے شاعر کی کہ وہی احساس کو آپ دے رہے ہیں. عنایت ہو آپ کے ایاز, اور پڑھیے. جی بڑی محبت. جی اب ضروری ہے کہ کردار میں رکھا جائے, اب ضروری ہے کہ کردار میں رکھا جائے, کردار میں رکھا جائے, شر کو بھی شہر کے بازار میں رکھا جائے. ارے واہ 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 کیا کہنے, شہر کے بازار میں رکھا جائے, کیا کہنے. اب ضروری ہے کہ کردار میں رکھا جائے, شر کو بھی شہر کے بازار میں رکھا جائے. واہ واہ واہ. اور ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیے گا کہ بیٹیاں باپ کی وارث تو نہیں ہوتی پر, بیٹیاں باپ کی وارث تو نہیں ہوتی پر, وارث تو نہیں ہوتی پر, ان کو بھی نصف تو حقدار میں رکھا جائے. اچھا ہے, بے شک ہے, بے شک ہے. ان کو بھی نصف تو حقدار میں رکھا جائے. واہ واہ. اور اب کسی مارکے میں صرف نہ دستار گرے, اب کسی مارکے میں صرف نہ دستار گرے, سر ضروری ہے کہ دستار میں رکھا جائے. لاجواب ایاز, بہت شکریہ. اب کسی مارکے میں صرف نہ دستار گرے, سر ضروری ہے کہ دستار میں رکھا جائے. اور صرف خبریں ہی لگی رہتی ہیں بچے بھوکے, صرف خبریں ہی لگی رہتی ہیں بچے بھوکے, کھانا بھی صبح کے اخبار میں رکھا جائے. صبح کے اخبار میں رکھا جائے. لاجواب لاجواب ایاز, بہت خوبصورت, بہت شکریہ. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. لفظ تیروں کی طرح چھید کیا کرتے ہیں. کیا مصرع؟ لفظ تیروں کی طرح چھید کیا کرتے ہیں, یعنی ہر لفظ کو معیار میں رکھا جائے. یعنی ہر لفظ کو معیار میں رکھا جائے, ہر لفظ کو معیار میں رکھا جائے. اور کوئی تصویر میری آنکھ سے باندھی جائے, کوئی تصویر میری آنکھ سے باندھی جائے, کوئی لہجہ در و دیوار میں رکھا جائے. ارے کوئی تصویر میری آنکھ سے باندھی جائے, کوئی لہجہ در و دیوار میں رکھا جائے, اور ایک ملاقات ہو ٹوٹے ہوئے لوگوں سے میری, ایک ملاقات ہو ٹوٹے ہوئے لوگوں سے میری, اور ایک شخص میری ہار میں رکھا جائے. ملاقات ہو ٹوٹے ہوئے لوگوں سے میری, اور ایک شخص میری ہار میں رکھا جائے. واہ لاجواب. بہت شکریہ. اب ضروری ہے کہ کردار میں رکھا جائے, شر کو بھی شہر کے بازار میں رکھا جائے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, بہت. جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے, ایک لائن تو, اس کے بعد میں کچھ میسج دے کے تو پھر آپ کو. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بہت خوبصورت آپ کے جو ہے شاعری سننے کو ملی, اور یہ پروگرام آپ کے اس لحاظ سے وہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جوان شاعر اور شاعرات کی جو ہے یہ حسن کو ہم پوری طریقے سے درک کر سکیں. اور میرا ویسا بھی تو کام چل رہا ہے کہ میں معاصر شاعروں کو دیکھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ہماری ایک کوشش یہ ہے کہ بس یہ جو قدامت چل رہی ہے, صحیح شعراء اور شاعر سامنے پیش آئیں, اور وہ خود ہر شاعر اپنا مقام اپنا تعین کر دیں گے, تو وہ اردو کی نئی بستیوں میں, وہ آپ کے مڈل ایسٹ ہو یا یورپ ہو, آپ دیکھ رہے ہیں عمدہ شاعری ہو رہی ہے, کیونکہ ہم لوگ کنیکٹڈ ہیں اپنے گہوارے سے, وہ لاہور ہو یا دہلی ہو. تو اس لحاظ سے مبارکباد کے مستحق ہیں پورے, اور میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے. اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے, میں جانتا ہوں,
تو میں اب آپ کو اپنے 4 شعر سنا دیتا ہوں جس پر آپ ختم کر دیجیے. آپ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے سنیں گے، بلکہ ہمارے پیغامات بھی کچھ آ رہے ہیں، تو میں جلدی سے ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے جو لوگ ہمیں پسند کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام کو سن رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا چلوں اور ان کے نام بھی لیتا چلوں. ندیم احمد اور شفیق مراد ہمارے ساتھ ہیں، سلیم مرشد ہمارے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ آسما پٹیل، ذکی خان ہمیں سن رہے ہیں، اور سید حیدر اور دیگر جو دوست ہمیں سن رہے ہیں اور جو شیئر کر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کے کمنٹس جو بھی ہوا کریں گے، ہم کوشش کریں گے مستقبل میں وہ ہمارے اسکرین پہ چلیں، تاکہ آپ کی جو داد ہے، جو آپ جو کہنا چاہتے ہیں، یا آپ شعراء کا کلام بہت پسند کیا جا رہا ہے، انہوں نے عائشہ کے کلام کو بھی بہت پسند کیا جا رہا ہے، اور ریاض محمود آپ کی شاعری کو بھی پسند کیا جا رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بزم اہل قلم کے آخری حصے میں آپ سے ذرا سنیں گے 4 اشعار سے، آپ کی جان نہیں ہم چھوڑیں گے، ذرا کوئی حسن پہ بھی آج بات ہو جائے. عرض کیا ہے کہ کیونکہ پروین کے پہلے کلام کا عنوان آپ کے جو ہے ٹائٹل خوشبو ہے، تو ایک آپ کے غزل کے چند شعر سنیے کہ خوشبو کی طرح، کیونکہ رومانی اب محفل چل رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اسی طریقے پر سنا دوں کہ خوشبو کی طرح دل میں سمائیں گے کسی دن، خوشبو کی طرح دل میں سمائیں گے کسی دن، نغمے میرے لب پہ تیرے آئیں گے کسی دن. کیا بات ہے خوشبو کی طرح دل میں سمائیں گے کسی دن، کیا کہنے، اور نغمے میرے لب پر تیرے آئیں گے کسی دن. اور حسن کیونکہ جہانگیر ہوتا ہے، اس سے ہم نے استفادہ کیا ہے کہ انصاف تیرا دیکھنے اے حسن جہانگیر، انصاف تیرا دیکھنے اے حسن جہانگیر، ہم عدل کی زنجیر ہلائیں گے کسی دن. سبحان اللہ، واہ واہ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ. انصاف تیرا دیکھنے اے حسن جہانگیر، ہم عدل کی زنجیر ہلائیں گے کسی دن. اور عرض کیا ہے کہ سہل ممتنع میں خاموش ہیں اس وقت تیری بزم میں لیکن، خاموش ہیں اس وقت تیری بزم میں لیکن، جو بات سنانی ہے سنائیں گے کسی دن. خاموش ہیں اس وقت تیری بزم میں لیکن، خاموش ہیں اس وقت تیری بزم میں لیکن، جو بات سنانی ہے سنائیں گے کسی دن. اور عرض کیا ہے کہ مانگی ہوئی عزت نہیں عزت یہ بتانے، مانگی ہوئی عزت نہیں عزت یہ بتانے، سرخاب کا پر ہم بھی لگائیں گے کسی دن. مانگی ہوئی عزت نہیں، مانگی ہوئی عزت نہیں عزت یہ بتانے، سبحان اللہ، سرخاب کا پر ہم بھی لگائیں گے کسی دن. وہ عرض کیا ہے کیا فائدہ ہے برق نشے من کو جلا کر، کیا فائدہ ہے برق نشے من کو جلا کر، تو جانتی ہے ہم تو بنائیں گے کسی دن. تو جانتی ہے ہم تو بنائیں گے کسی دن. اور عرض کیا ہے کہ آنکھوں کی چمک رنگ رخ یار چرا کر، آنکھوں کی چمک رنگ رخ یار چرا کر، ہم خانہ دل اپنا سجائیں گے کسی دن. ہم خانہ دل اپنا سجائیں گے کسی دن. اور عرض کیا ہے کہ دیوار جو نفرت کی اٹھاتے ہیں دلوں میں، دیوار جو نفرت کی اٹھاتے ہیں دلوں میں، ہم ہاتھ سے ان کے ہی گرائیں گے کسی دن. ذرا نوازی ہے، وہ ہم کو ستاتے ہیں تقی روز یہ کہہ کر، وہ ہم کو ستاتے ہیں تقی روز یہ کہہ کر، تم دیکھنا ہم تم کو بھلائیں گے کسی دن. ہم تم کو بھلائیں گے کسی دن. اور عرض کیا ہے کہ خوشبو کی طرح دل میں سمائیں گے، یہ سوچ کے بیٹھے رہے دہلیز پہ ان کی، یہ سوچ کے بیٹھے رہے دہلیز پہ ان کی، محفل میں ہمیں بھی وہ بلائیں گے کسی دن. خوشبو کی طرح دل میں سمائیں گے کسی دن. بہت شکریہ آپ کے جو ہے، بہت خوبصورت آپ کے شاعری ہوئی، اور ممنون ہوں کہ جس طریقے سے
اگرچہ کہ جو مشاعرے کی جو روایت ہوتی ہے وہ ایک دانش آموزگی بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سنتے ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، تو جدید شاعری جس معیار پر ہو رہی ہے، میں مبارکباد دے رہا ہوں ریڈیو فضا کو بھی اور آپ کے اہل قلم کو بھی اور شریف اکیڈمی وغیرہ کو، کہ اس کو عام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کس نوعیت کی کتنی بھرپور شاعری ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے میں اردو کی تخلیقات سے آپ کے مایوس نہیں ہوں۔ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا جس زبان میں ادب عالیہ ہوتا ہے وہ زبان بولی نہیں بنتی، نیچے نہیں آتی۔ ہمارے پاس جب ایسے ایاز کی طرح کے شاعر اور عائشہ عائشی کی طرح کے شاعرات موجود ہیں، ہماری زبان اور آپ شہزاد آپ جیسے شاعر، تو ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ہماری زبان آپ کے ترقی کرتی جائے گی، اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ شکریہ جی، بہت بڑی محبت ڈاکٹر صاحب، بڑی محبت، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ذرا نوازی آپ کی، جی ذرا نوازی آپ کی۔ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل ہماری ڈاکٹر صاحب جیسے کہ یہ آئیڈیا آج سے ہم نے 10 سال پہلے بھی شروع کیا تھا، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم نوجوان شعراء کو اس پروگرام میں، خواتین ہوں، نوجوان شاعر ہوں، یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا کلام ہے وہ ناظرین کریں گے، تاکہ ادب کے اوپر جو اجارہ داری جس طرح باقی سارے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیقی ہو یا دوسری کوئی جو ادارے ہیں، ان سب میں اجارہ داری جن کی ہے وہی انہی کو لوگ سنتے ہیں، وہی آتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو اوپنلی سارے ہمارے جو نوجوان ہیں، جو ہیرے چھپے ہوئے ہیں ہمارے ادب کے، وہ آپ جیسے اساتذہ کے سامنے اپنا کلام سنائیں، تاکہ نہ صرف ان کے کام میں، ان کی شاعری میں نکھار پیدا ہو، بلکہ ان کی خوشبو سے ہمارے جو اردو ادب کا جو آنگن ہے وہ بھی مہکتا رہے۔ بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ ارمان۔ مسئلہ یہ ہے کہ 1903 میں اردو ترقی بورڈ بنا، اور آج اردو تحفظ بورڈ کی ضرورت اسی وجہ سے لاحق ہوئی کہ ہم نے اس امانت کو اپنی آنے والی نسلوں تک ایمانداری کے ساتھ نہیں پیش کیا۔ اگر ایمانداری ہے، اگر کوئی اردو کا ادیب ہے، اگر کوئی اردو کا شاعر ہے، اگر کوئی اردو کا ناقد ہے، تو اس کو چاہیے کہ ہماری نئی نسل کو دیکھے، کہ نئی نسل کے ابھرتے ہوئے ستاروں کو آپ کے فلک سخن پہ نامرو کرے، اپنے آپ کو ایک آپ کے کیا کہتے ہیں گز پیچھے رکھے۔ میں اپنے شعر سنانے سے زیادہ ان کے شعر سننا آپ کے لیے پسند کرتا ہوں۔ اس وجہ سے اب وہ آپ کی مجبوری ہے جو آپ مجھے کہتے ہیں مجھے سنائیں، ورنہ میں پورا وقت انہیں کو دوں۔ اس وجہ سے یہی آئندہ ہے۔ اگر اردو کے میں کہتا ہوں میں صحت کا طبیب، ادب کا مریض اور اردو کا وکیل ہوں۔ وکالت یہی ہے کہ میرے زبان میں جو حسن ہے اس کو پیش کیا جائے۔ 300 سال تک ہم نے عورتوں کی شاعری کی بناوٹ کی، مردوں نے نقلی شاعری کی۔ آج ہماری شاعرات 50 سال سے اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنے گفتگو کا جو ہے اظہار کر رہی ہیں۔ موقع دیجئے۔ اسی وجہ سے اردو کی شاعرات آج بر صغیر کی زبانوں میں سب سے آگے ہیں۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں اہل قلم کو اس چیز کا۔ آپ کی بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کرام، ایک خوبصورت گلدستہ آج تو ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں ہمارے شعراء بھی، اور ان کے خوبصورت کلام سے ایک ماحول اس میں جو ایک اس خنکی کے موسم میں، جو ٹھٹھرتی شب میں ایک خوبصورت احساس، گرما دینے والا احساس، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب ہمارے عصر حاضر کے بہت بڑے ناقد اور محقق، جس طرح وہ مطمئن اور خوش ہیں، تو یہ دیکھ کے بڑا ایک تسلی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اردو ادب کا افق بہت روشن ہے، اور اسی طرح ہم اپنے ان پروگرامز میں نئے شعراء کو مدعو کرتے رہیں گے، اور آپ کی فرمائش پہ ان شعراء میں سے بھی دوبارہ ان کو بلائیں گے، ان سے زیادہ سنیں گے۔ ابھی تشنگی رہی عائشہ شیخ آپ کے کلام سن کر بھی، اور اعجاز محمود آپ کو سن کر بھی۔ تو ناظرین کرام، اہل قلم کے تعاون سے، شریف اکیڈمی کے تعاون سے، اسپیشلی شفیق مراد کے ہم شکر گزار ہیں، ذکی خان ریڈیو فضا کے ڈائریکٹر، ان کے تعاون کے ہم مشکور ہیں، جو ہمارے ساتھ معاون ثابت ہوتے ہیں اس پروگرام اور اس بزم کو سجانے میں۔ اپنے میزبان شہزاد ارمان کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگلے پروگرام میں آپ کو پھر اسی طرح خوبصورت گلدستے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔